बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से प्याम तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में यूनान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मतलब खबरें, उनकी तकरीबात की कवरेज और बिलखुसूस इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से जितनी भी तेज़ तरीन तस्दीक शुदा मुफीद मालूमात होती है आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारी बातचीत का जो एजेंडा है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो एक मुश्तरका जुलूस का ऐलान किया गया है उस पर हम बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी बरादरी का एक हॉट इशू है सुप्रीम काउंसिल की तश्कील और मुतवक्को कम्युनिटी इंतखाबात के हवाले पर बातचीत करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी हुई है पाकिस्तान पीपल पार्टी यूनान के सदर चौधरी मोहम्मद शबीर धामा साहब और हस्बे ममूल मेरी मुआवनत करेंगे मियाँ वकार अहमद लादियाँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं मियाँ वकार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ यूनान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मतलब जितनी भी तकरीबात, जितनी भी न्यूज़ सोशल राउंड अप है वो आप तक पहुँचाएँ। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाईजान। इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में दीनी मराकज़ में महाफ़िल का सिलसिला जारी हो चुका है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितने दीनी मराकज़ हैं उनमें इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन करोपी के ज़ेर तमाम महफ़िल रखी गई है बरोज़ हफ्ता, जिसमें वो इसके सिलसिले में ख़िताब भी होगा और मुसलमानों को दावत भी दी जाएगी जुलूस में शिरकत करने की। इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ता जो प्रोग्राम हुआ है पीर हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह उनके उर्स मुबारक के सिलसिले में प्रोग्राम हो चुका है मरकज़ मेरिया नसीरिया ट्रस्ट आयोनारगिरी में, और 21 जनवरी बरोज़ हफ्ता को इसी उर्स मुबारक के सिलसिले में महाफ़िल है दिया रूहानी महाफ़िल जो है वो मरकज़ मेरिया नसीरिया ट्रस्ट में गारा जामे मस्जिद अनवार मदीना में होगी। इसके अलावा सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिगर गोशा सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह उनके सदागा नशीन सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब जो हैं वो 26 जनवरी को यूनान तशरीफ़ ला रहे हैं। दिन 1 बजे वो एथेंस पर पहुँचेंगे। इंतज़ामिया की तरफ से इस्तकबाल और उनके प्रोग्राम का जो हतमी शेड्यूल जारी है उसका ऐलान कर दिया गया है जो उनने मीडिया तक पहुँचाया। उस शेड्यूल के मुताबिक उसी रोज़ 26 जनवरी बाद अज़ नमाज मगरिब ताशा जामा मस्जिद अल मुस्तफ़ा एस्प्रोपिरगो में वो ख़िताब करेंगे, दुआ भी फरमाएंगे और उसके अलावा मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हज़रात जो होंगे उनसे मुलाकात भी करेंगे। 27 जनवरी बरोज़ हफ्ता जुम्मतुल मुबारक 12:30 बजे जामा मस्जिद दारुल अमन उमूनिया जो मरकज़ में वाक़या है उसमें आप ख़िताब फरमाएंगे और मुसलमानों और आलम इस्लाम के लिए दुआ भी होगी। 27 जनवरी जो है उसी दिन मगरिब ताशा फ़िज़ान मदीना थीवा जो नवाई शायर है उसमें आपका ख़िताब होगा। 28 जनवरी बरोज़ हफ्ता ज़ोर ता असर हज़रत सुल्तान बाऊ ट्रस्ट में वो आप 10 ता 1 बजे मुलाकात करने की ख्वाहिश ये जो गालियों में मरकज़ है मेन मरकज़ इनका जो हज़रत सुल्तान बाऊ ट्रस्ट मेगालो अलेक्सेंड्रो रोड पे जो वाक़या है मरकज़ी मरकज़ उसमें आप मुलाकात करेंगे 10 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक। और उसी दिन आप मगरिब ताशा आप गुलजार मदीना नया यूनियन में आप ख़िताब फरमाएंगे। ये बात बताता चलूँ कि 28 जनवरी बरोज़ हफ्ता ज़ोर तासर जो है ये आप इसी मरकज़ में ख़िताब भी फरमाएंगे। 10 ता 1 बजे आपकी मुलाकात होगी, मुलाकात के ख्वाहिशमंद मुरीदीन से और अपनी इंतज़ामिया कमेटी से भी मुलाकात होगी बिलमुशाफ़ा। और ज़ोर तासर आपका ख़िताब रूहानी ख़िताब भी होगा जिसमें इंतज़ामिया की तरफ से तमाम मुसलमानों को शिरकत की दावत दी गई है। तो अरफान भाई आपको बताता चलूँ रज़ाकाराना तौर पर जाने वाले पाकिस्तानी और जो अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए जो सिलसिला जारी था, पहले पेट्रोल रैली अलादा पौन लोग अंदराज करवाते थे, वो सिर्फ पाकिस्तान भेजते थे रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को, लेकिन IOM का जो सिलसिला रुका हुआ था उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है
اس کے لیے رضا کرانہ طور پر جو فری طور پر پاکستان جانا کے خواہش مند حضرات ہیں، بے روزگار افراد جو جانا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو پہلے بھی جا چکے ہیں اسی پروگرام کے تحت، وہ کیونکہ 300 یورو جو کیش آپ کے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں جو جانے کے خواہش مند، انہوں نے وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے کہ وہ آپ کو ٹکٹ کے ساتھ 300 یورو بھی دیں گے۔ تو اس کے لیے پاکستانیوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ایڈریس نوٹ فرما لیں، 2 دیکا نیسو آنو کلاماکی، یہ آیو دمتریو اس کے قریب اوائد کا جو ایک دفتر ہے وہاں پہ ان کا وہاں پہ رابطہ کریں، وہاں انہوں نے اپنی جو نا شروع کی ہوئی ہے، جو ورک شروع کیا ہوا ہے، وہ شروع کیا، وہ آپ کو 300 یورو کے ساتھ ٹکٹ بھی دیں گے، اور پاکستانی جو ہیں وہ اس دفتر رابطہ کر کے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آپ سے مدد اور تعاون بھی فراہم کریں گے ادھر سے۔ تو پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، اس کے لیے یہ شرط عائد نہیں ہے کہ صرف کاغذات والے، بغیر کاغذات والے افراد بھی جو ہیں جو کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں، اور کمپیوٹر کلاسز کا اجرا جو شروع کی جا رہی ہیں مرکز ایتھن میں دیمو ایتھنز کے تعاون سے، تو وہ کمپیوٹر کلاسز میں ان کو ڈپلوما بھی جاری کیا جائے گا، چاہے کسی کے پاس کاغذات ہوں یا نہ ہوں وہ داخلہ لے سکتا ہے، لیکن داخلہ لینے کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ 26 جنوری تک آپ اپنی اپلیکیشن اور اندراج کروا سکتے ہیں پاکستان گریک ایسوسیشن کے آفس جو منیا میں واقع ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جو بھی خواہش مند ہیں کمپیوٹر سیکھنے کے، وہ پاکستان گریک ایسوسیشن کے دفتر، ان کے صدر جو بدر منیر سندھو صاحب، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ ہمیں جو اس فیلڈ میں ہم نوجوانوں کو آگے آ کر جو فنی مہارت حاصل کرنے کا بہت اہم موقع ہے جی، وہ اندراج کروانے کے لیے 26 تاریخ تک لازمی ہے کہ وہ پاکستان گریک ایسوسیشن کے دفتر رابطہ کریں اور اپنا اندراج کروائیں۔ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کلاسز بالکل فری ہے، اس کی کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، فیس وغیرہ نہیں رکھی گئی، ٹھیک ہے جی۔ بس آج کے پروگرام میں میرے پاس سوشل رونق میں یہی چند خبریں تھی جو میں نے آپ کو چلے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں آنے والے مہمان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، جناب چودھری محمد شبیر داما صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک جو نا قومی سطح کا ایک اکثر جو سوال بھی کیا جاتا ہے جس کا جواب بھی آج تک مجھے کم از کم نہیں اس کا مل سکا، کہ جمہوریت کا بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ کیا پاکستان پیپل پارٹی میں جمہوریت ہے؟ کبھی اس کے الیکشن ہوئے ہیں؟ یہ بھٹو فیملی سے باہر بھی نکل سکی ہے کہ نہیں نکل سکی؟ تو وہی بات ہوگی نا مورسی سیاست۔ آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تکبیر ٹی وی کا شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور دعا کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو لائیو پروگرام کرنے کی معاونت دی جائے، اور کیونکہ تکبیر ٹی وی کافی عرصے سے یہاں کام کر رہا ہے یونان میں، آپ کی ساری ٹیم کا بہت اچھا ورک ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، شکریہ۔ اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے، ہر پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس پہ چلتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں الیکشن ہی ہوں تو پھر ہی کوئی کام ہوتا ہے۔ جب پارٹی کا ایک بلیو ہے اور وہ پہلے دن سے اسی پہ کام کر رہی ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں، کسی چیز کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا عمل ہے جو عوام کو شعور اور ہمیں یورپی جمہوریت کے تقاضوں پر لا کر قانونی جو ہے وہ معاملات فراہم کرتا ہے۔ صاحب، میرا تنقید کرنے کا ہرگز جو مقصد نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو لے لیں، وہ میاں برادران کے ارد گرد گھوم رہی ہے، آپ جو اے این پی کو لے لیں جو ولی خان فیملی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کو لے لیں وہ چودھری برادران کے پر مشتمل ہے۔ آپ جیسے آپ کی پارٹی کا میں نے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا جمہوریت، اگر بھٹو فیملی ہی پیپلز پارٹی ہے تو کبھی پارٹی نے اپنے الیکشن کروائے ہیں؟ جمہوریت کا تو ہم واویلا کرتے ہیں۔ پاکستان میں صرف واحد جو پولیٹیکل پارٹی ہے
وہ ہے جو جماعت اسلامی جو ہر باقاعدہ اپنے الیکشن کرواتے ہیں، جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ امیر بنتا ہے، وہ الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، وہ الطاف حسین کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا۔ وہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پارٹی کا ایک منشور ہے، یہ طے شدہ ہے۔ باقی رہی بات جمہوریت کی، جی جی، تو میرے خیال میں بھٹو فیملی وہ واحد فیملی ہے جس نے اپنی ذاتی جانوں کی قربانی جو ہے اس جمہوریت کی بین چڑھائی ہے۔ جی جی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ جمہوری پارٹی ہے، اور آج بھی ہم اسی نج پہ چل رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے انشاءاللہ تگودو بھی کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آمریت آئی ہے اور آمریت کے سامنے اگر سینہ سفر کوئی جماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ جمہوریت لے کر آئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ چلے جیسا یہ تو جمہوریت پر بات ہوئی، پاکستان کے حوالے سے ہوئی، یہاں بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اس مرتبہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک اعلان پڑھنے کو ملا ہے، سننے کو ملا ہے کہ اس مرتبہ جو مشترکہ طور پر جلوس نکالا جا رہا ہے، جیسے سابقہ سال 2 جلوس ہوئے، 3 ہوئے۔ آپ کیونکہ میلاد جو کمیٹی اس کے ممبر بھی ہیں، آپ ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس بارے میں کیا لاہ عمل، کیا شرائط رکھی گئی تھی اور کیا واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک اچھا اور مثبت کام ہمارے سامنے جی شکر الحمدللہ، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ وہ ایک چیز ایسی جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، میلاد نبی کا جلوس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنے کے لیے جی جی 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تمام مذہبی جماعتوں کے الحاق سے قائم ہوئی اور وہ قائم و دائم ہے۔ پچھلے سال بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے مشترکہ پچھلے سال کی بات نہ کریں کیونکہ مشترکہ پلیز پچھلے سال بھی آپ کا اجلاس ہوا تھا، کمیٹی بنی تھی اور وہ جو اعلان ہوا تھا کہ مشترکہ جلوس ہوگا، مگر جس دن جلوس تھا ایک ادھر ایک ادھر، اور مختلف ذہن کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے۔ ہم الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جو ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اس میں اختلاف کس چیز پر ہے؟ آپ یہ بتائیں گے کہ اختلاف کس چیز پر ہوتا ہے؟ اختلاف بھی میری جو دینی جماعت کا بینر آگے آ جائے یا میں آگے جلوس کی جو مختلف ذہنوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ۔ کبھی بھی قومیں جو ہیں وہ ہر آدمی ایک ہی نج پہ رہی یا ایک ہی سوچ نہیں رکھتا، مختلف سوچیں ہوتی ہے، رائے ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز سے بالا تر ہو کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت میں ایک پلیٹ فارم پر ان لوگوں کو یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں اور ہمارا ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے۔ اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جی تمام جماعتوں نے بلا تفریق بغیر کسی انا کے ہم کو فلی اختیارات دیے ہیں کہ آپ اس جلوس کو ارینج کریں، اور میں آپ کی وساطت سے آج تمام مسلمان جو یونان میں بستے ہیں وہ 5 فروری کو بروز اتوار دن کو 12 بجے پلاتیا کوچیا سے یہ جلوس جو ہے وہ نکلے گا اور سٹاڈیو اور امونیا سے ہوتے ہوا پلاتیا کومودورو میں اختتام پذیر ہوگا۔ اچھا، اس سال جو روٹ اس کا تبدیل چینج کیا گیا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کی دائیں ہاتھ کی جماعتیں جو شرارتیں کرتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے صاف اور واضح جو ہے وہ روٹ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں پہ میری ایک اپیل ہوگی عرفان صاحب آپ کی وساطت سے، اور آپ بھی جو پروگرام کرتے ہیں جلوس مبارک تک لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ پلیز جلوس میں بھاگ دوڑ نظم و ضبط نہ کریں، نظم و ضبط اور بہت اچھے طریقے سے۔ اگر آپ کے آگے والا آدمی ایک سٹیپ لیتا ہے تو آپ بھی ایک سٹیپ لیں، اور آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تمام لوگوں کی تصویریں جو ہیں وہ اخبارات میں چھپ جاتی ہیں۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ تصویریں چھپوانے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جلوس کا جو نظم و ضبط ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی
हम एक बाशऊर कौम है और हमें देखना चाहिए कि हम साबित करना दियारे चाहिए। गैर में रह रहे हैं, हमें यहाँ पर जो लाखें और करोड़ों जो आंखें देख रही हैं, हमारे जुलूस को मॉनिटर किया जाएगा और हमें एक बहुत ही जो अमन वाला पैगाम पहुंचाना है, जिसके लिए नाजरीन चौधरी मोहम्मद शबीर साहब ने भी कहा है, हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से तकबीर टेलीविजन की जानब से आपसे अपील करेंगे कि जो बराह मेहरबानी कि आप देखें किस हस्ती के लिए हम जो मिलाद खुशी मना रहे हैं, उस खुशी में हर किस्म का जो डिसिप्लिन का ख्याल रखें और बराह मेहरबानी साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए और जो जुलूस में शिरकत करें। जैसे ये लोग आपने देखा होगा कि आप भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव शख्सियत है कि लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, हालांकि इनकी ये हड़तालें होती है, तो हम तो अपने नबी का मिलाद मना रहे हैं, इसलिए हमें उस तकद्दस को बाहर रखना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए और बड़े ही इजी तरीके से, जैसे कौमें जो हैं वो करती है। ये मेरी एक पुरज़ील और मैं तमाम जमातों से भी ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि वो तमाम मसाजिद में लोगों को ये आगाही दे, क्योंकि वो ही लोग नहीं, ये तो आपकी पॉलिसी ना मिलाद कमेटी ने, आपने तो आपस में वो डिसाइड किया होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि जुलूस जो इस मरतबा निकलेगा, क्या आपको यकीन है, आप पर उम्मीद है कि मुश्तरका एक ही होगा? क्योंकि हर साल हम ये सुनते हैं बातें जुलूस से पहले कि ऐसे होगा वैसे होगा, मगर ऐन मौके पर जो मैं नहीं कहूँगा कि शरारत होती है, क्या होता है जो हमारे बायस से शर्मिंदगी बनता है। नहीं इरफान साहब, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। पिछले साल ये आप कह सकते हैं कि चंद तंजीमी मामलात में जी थोड़ी बहुत जो है वो राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा, हम वतनों के लिए एक खुसूसी रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस तय और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रेंदी यूनान, फ़ोन नंबर 2130414068, CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप, लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुतल्लिका तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस ओमोनी, प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 2130040171 6947950233। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरे ते सुचे मिनट, पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ 2 यूरो में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बात। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड, जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बात। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 2105203935, कस्टमर सर्विस 801221221। पाक जो नाम है एतमाद का, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए, क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए मेनांड्रो 55, फोन नंबर 2105203935। ट्रैवल के लिए 21052425560। इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सेटेलाइट थोक परचम तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। मेयार की ज़मानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फ़ोन नंबर 2103238714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफ़र के लिए फ़ोन नंबर 2103238971 और गिफ्ट सेंटर के लिए फ़ोन नंबर 2103310481। एड्रेस फोकलियस 53 डी अमोनिया। कसर रह गई होगी, लेकिन
ایک ہی جلوس نکلا تھا اور بہت سالوں کی کاوش کے بعد نکلا تھا جی جی اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ پر امید ہے پر امید ہوں انشاءاللہ. چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. آپ کیونکہ پتہ چلا تھا کہ آپ جو اپنے نجی دورے پر امریکہ گئے ہوئے تھے تو بعد میں ہم نے ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا بھی سنا ہے آپ کے بارے میں. یہاں میں ایک آگاہی کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو آدمی شہرت رہ پاتے ہیں نا جی جی ان کے حاسد بھی ہوتے ہیں اور میں انشاءاللہ واپس آ گیا ہوں. یہ ایک دلیل ہے اس بات کی جو آپ کر رہے ہیں اور میں اس کا پورا قرض انشاءاللہ اتاروں گا. آپ بھاگے ہوئے نہیں ہیں اس لیے اس پروگرام میں میں اس کو ایڈ کرنا نہیں چاہتا اور میں انشاءاللہ اپنے اوپر کوئی کسی قسم کا بھی قرض جو ہے وہ رہنے نہیں دوں گا. انشاءاللہ اس کا پورا حساب چکا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر قرض ہے. ہاں تو چودھری صاحب میں آپ سے اب آ جاتے ہیں اپنے ہاٹ ایشو کی طرف. اس پر آپ کی رائے جاننا میں چاہوں گا کہ سپریم کونسل تشکیل پا گئی ہے. آپ کیا اس سپریم کونسل کو کیونکہ آپ صدارتی امیدوار ہیں اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ اس میں ہم دونوں بھائیوں کا کافی کردار ہے جی لیکن آج میری خوش قسمتی ہے کہ ایک مہمان ہے دوسرا میزبان ہے اور میں بھی کافی معاملات کو جانتا ہوں اور آپ بھی کافی کیونکہ جب سے پاکستان کمیونٹی اتحاد مارز وجود میں آئی ہے شروع سے ہم اس کے ساتھ ریلیٹڈ کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہے ہیں. جی جی عرفان صاحب بات یہ ہے کہ آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. جی جی اور اگر ہم سب 11 سال ضائع کرنے کے بعد بھی اس سوچ پہ آجے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 11 سال ضائع کر دیے ضائع کرنے کے کیونکہ آپ الیکٹڈ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں. میں قائم مقام صدر بھی رہا ہوں. مقام صدر بھی آپ رہ چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں اپوزیشن میں بھی رہا ہوں. آپ اقرار کر رہے ہیں کہ 11 سال ضائع اقرار کر رہا ہوں اور برملا کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کا بھی حصہ ہے ضائع کرنا. ظاہر بات ہے. جی جی میں اپنے آپ کو جب میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہوں جی جی تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے پروگراموں میں نے کہا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جی جی اور اعلیٰ ظرفی یہی ہے کہ غلطیوں کو مان لیا جائے. غلطیوں کو مان سپریم کونسل جو تشکیل نو پائی ہے کیا اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میں اس وقت اس سپریم کونسل کو قبول کروں گا کیونکہ مجھے انہوں نے جو ہے سنڈے کو بلایا تھا. جی جی میں نے ایک میٹنگ ان سے کی ہے اور میں نے اس میٹنگ میں بھی یہ کہا ہے کہ بھائی جان میں آپ کو اس وقت مانوں گا جب آپ کے پاس اختیارات ہوں گے. جی جی جب آپ آئینی شکل پائیں گے. جی جی ایسی اگر میں چند آدمیوں کا اعلان کر دیتا ہوں تو میں ایک نہیں آپ کو 3 سپریم کونسل خالی نیو اناؤنس کر دیتا ہوں. ابھی آپ کا سپریم کونسل کے حوالے سے جو اختلاف ہے ابھی تک موجود ہے. یہ آپ آن دی ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ آپ اس سپریم کونسل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں جب تک ان کے پاس آپ نے ایک شرط رکھ دی ہے نا کہ آپ کا اختلاف یہ داخل ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس آئینی اختیارات نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ میرا حق بھی ہے کیونکہ جب بھی آپ جانتے ہیں کہ سپریم کونسل مارز وجود میں آتی ہے تو پروتودیکیوں سے انہیں جو ہے وہ ان کے حق لے کر دیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کروانے جب تک ان کو آپ آئینی حق نہیں دیں گے وہ اس مرتبہ بھی انہیں آئینی حق ملے گا کہ الیکشن وہ کروائیں. یہی میری ڈیمانڈ ہے کہ آپ اچھا اگر ان کو مل جاتا پھر آپ کو قبول ہے؟ یہ مجھے قبول ہے. میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا بھی. ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ نہیں آپ نے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے. آپ صدارتی امیدوار ہیں. معاملت دوں گا. وہ آپ پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے؟ نہیں جو دیکھیں چند سٹیپ ہیں جو ہم کو اکٹھے لینے ہیں جی وہ سپریم کونسل کے حوالے سے اکیلی سپریم کونسل پر ہم سارا بوجھ نہیں ڈالیں گے. اچھا ہم ہر اچھے کام پر اگر ہم کمیونٹی کی فلاح چاہتے ہیں اور اس بگڑے ہوئے نظام کو درستی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں یا سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہوں گے, اور اسی طرح یہ نظام جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے. میاں صاحب مجھے شارتن کہہ رہے ہو, آپ کا کوئی سوال ہے چودھری صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سپریم کونسل کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک آپ کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی
اس وقت تک اگر وہ قانونی اختیارات مل جاتے ہیں تو آپ کو یہ سپریم کونسل قبول ہے، وہ تو اقرار کر چکے ہیں. تو آپ نے سپریم کونسل کو بتایا ہے، کیونکہ سپریم کونسل ابھی تک آڈٹ نہیں کر سکی. میں نے دو ہی چیزیں بتائی ہیں میاں صاحب. ایک چیز تو میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے تمام قائف جو ہیں وہ شروع سے لے کر 2011 تک اس کا جو کارکردگی ہے، کارکردگی رپورٹ، کارکردگی رپورٹ، اور رپورٹ نہیں، میں رپورٹ کا بعد میں جو ہے وہ سلسلہ چلے گا، کارکردگی نوٹ کی جاتی تھی. اس میں ایک بھی رجسٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہ آپ نے سپریم کونسل سے پوچھا ہے؟ میں نے سپریم کورٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں بائی جان کوئی کسی قسم کا کون سے کاغذات وہ دیے گئے ہیں جو ان کے حوالے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں اپنی بات کروں گا، کسی کی نہیں کرتا. آپ کے دور میں ہوا ہے؟ ہمارے دور میں کارکردگی رپورٹ بھی دی گئی ہے، چودھری غلام سرور کا استعفیٰ بھی اس میں شامل ہے. اس میں جن لوگوں کی 40-45 کی جتنے کی بھی تھی جو ممبرشپ تھی، ان لوگوں کے نام بھی موجود تھے، ان لوگوں کا سارا مواد وہاں پہ موجود تھا جو آج کمیونٹی دفتر میں نہیں ہے. تو صدر کمیونٹی جو اس وقت ہیں انہوں نے تو واضح کہہ دیا میڈیا کے سامنے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے اس وقت تک. مجھے استعفیٰ نہیں چاہیے. نیا صدر الیکٹ نہیں ہوتا، منتخب ہو کے نہیں آتا، وہ حلف لیں گے. انہوں نے یہ کہہ دیا. نہیں، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. اور صدر صاحب جو اپوزیشن میں رہ کر مانگتے رہے ہیں، میرے خیال میں آج وقت آ گیا کہ انہیں وہ چیزیں عوام کو دینی چاہیے جو وہ خود جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے رہے، وہ ڈیلیور کا یہ ان سے پوچھ رہے ہیں. چودھری صاحب آپ مجھے بتائیں، اب ہم آ جاتے ہیں، آپ صدارتی امیدوار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کمیونٹی، پاکستانی برادری کی جو فلاح ہے، اس خدمت، آپ نے خدمت کس چیز کا نام رکھا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں یہ لمبا ہو جائے گا کام کہ ذکاء اللہ کی موت سے یہ شروع ہوا. جی بالکل. اصل میں تو یہ ویلفیئر کا کام تھا، ویلفیئر کا کام تھا، اور آج بھی ویلفیئر ہے. لیکن اگر کوئی ویلفیئر کرے تو نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ویلفیئر؟ میں کہتا ہوں کہ آج بھی نظام اگر ٹیبل ٹاک ہو جائے، اپوزیشن کو بھی اس کا حق دیا جائے، جو الیکٹ ہو کر آگے آتا ہے. دیکھیں آپ وہ صدر جو الیکٹ ہو جاتا ہے، جو اپوزیشن اس کا حق کی بات کر رہے ہیں، عوام کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ عوام کو بھی یہاں پہ دیکھیں نا، یہ ایک بات جو آپ نے جس طرف آپ نے میرا رخ کیا ہے نا، عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے. آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت پرانے شروع سے اس نظام کے ساتھ، آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے عوام کی کیا ڈیمانڈز ہیں، عوام کو یہاں کیا چیز ہم دے سکتے ہیں قانونی دائروں میں رہتے ہوئے. میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو ابھی تک میں نے، کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی ہمیشہ رہی ہے، الیکشن اس طرح سے ہوں، سپریم کونسل اس طرح سے ہو، ہر امیدوار کی جو اپنی شرائط ہے، ان کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے وہ میرا نہیں، اس میں کوئی، ہمارا جو صحافیوں کو اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایز اے جو صحافی جرنلسٹ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ عوام کے بارے میں جو ویلفیئر کا ایک جو سسٹم ہے، ویلفیئر کا ایک جو منشور کہہ لیں، منشور کیا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں منشور کی بات میں ہوگی. جی جی ٹھیک ہے، ابھی آپس کی لڑائی ہے. نہیں، ابھی ہم نے نظام کو درست کرنا ہے. کس نظام کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا الیکشن کون بنے گا صدر؟ نہیں، کون بنے گا صدر نہیں. جی جی صدر تو میرے پاس ماشاءاللہ 2 صدارتی ہیں. مجھے اور یہ بھی شوق نہیں ہے کہ مجھے کوئی آدمی جانتا نہیں. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ الیکشن میں کیوں؟ میں الیکشن میں حصہ اس لیے لے رہا ہوں کہ جو بگڑا ہوا نظام ہے اسے درست کیا جائے. آپ باہر بیٹھ کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی تجاویز دے کر. نہیں، آپ کو خوروں کے اندر جانا پڑتا ہے، باہر سے آپ نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس اختیارات. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اندر جا کر کیا کریں گے؟ کون سی آپ کے پاس وہ جو زنبیل ہے جس میں سے آپ نکال کر عوام کو جو نا نظام ٹھیک کر کے؟ دیکھیں زنبیل ہوتی ہے، آج تک عوام کو منشور نہیں دیا گیا. اگر تو عوام کو آج تک نہیں دیا گیا، یعنی کہ آپ نے پہلے دور میں بھی منشور دیے تھے؟ نہیں، دیکھیں نا، پہلے دور جب ہمارا دور تھا نا، ابتدائی دور تھا،
اس میں صرف پنچایتیں ہوتی تھی, لڑائی ہوئی, صلح کروا دی پنچایت, ڈیمانڈ بھی کچھ یہی تھی, کم تھی. اب ماشاءاللہ 2011 کمپیوٹر سسٹم آ گیا ہے, قوانین میں بہت ہے, لوگوں نے لیگلائزیشن لی ہے, لیگل ہوئے ہیں, لوگوں کے حقوق جو ہیں بحال ہوئے. اس طرح سے دیکھیں آپ صرف صدارتی امیدوار یا صدر کو ہی نہ یہ کہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, آپ یہ دیکھیں کہ عوام کا بھی کتنا جو ہے وہ اس میں کردار ہے. ان نے کیا عوام کو کچھ آپ لوگ دیں گے, کوئی لائنز دیں گے, کوئی آپ عوام کو کوئی وہ پہنچائیں گے کوئی معلومات, اور ان کو جو مفید جو یہاں کے قوانین کے حوالے سے سہولتیں پہنچائیں گے, تبھی وہ آپ لوگوں کی بات سنیں گے. عوام کا آپ لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی یہاں آدمی جو ہے نہ ہی کسی نے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کو ہے. ہر آدمی کو نظام درست رکھتا ہے. جب آپ نظام دیں گے نا تو اس میں درستگی بھی آئے گی. پہلے کی طرح سپریم کونسل کو ختم نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. ہر 3 مہینے بعد کارکردگی رپورٹ دینی چاہیے. اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ ان لوگوں کو صدر پر مسلط کر دیں, اس کو کام کرنے دیں. اگر وہ کہیں کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی کوتاہی کرتا ہے, تو آپ اس سے پوچھیں, وہ آپ کو تحریری جو ہے وہ سب. یہ تو ایک اور طریقے کی ہم جو جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو سپریم کونسل ہے وہ نامزد ہوتی ہے, سلیکٹڈ ہوتی ہے, جبکہ جو صدر بن کے آتا ہے وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے. وہ کس طرح سپریم کونسل کو جواب دہ ہوگا, جبکہ وہ عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے؟ عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے نا. پچھلی خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صدور اپنی من مانی نہ کرے, تو آپ چاہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ ہم جنرلس اس مرتبہ ہمیں بہت زیادہ اتحاد ہے اس چیز پر کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا, جو ہمارا جو کہتے ہیں کہ شعبہ بھی ہے جرنلسٹ کا, ہم جو کارکردگی پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ہم نے جو اس مرتبہ آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے عوام تک ہر چیز کو بلا خوف پہنچاتے رہیں گے. عرفان صاحب, میں نے سنڈے کو بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو سپریم کونسل ہے یہ ناکافی ہے. ہاں یہ ناکافی ہے, اس میں اور بھی آدمیوں کو ایڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو نظام درست کرنا ہے تو ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس میں آپ لے کر آئیں. جتنے ذہن زیادہ کٹھے ہوں گے اتنے مشورے مفید جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. ان میں سے آپ چوز کر لیں. مشورے تو بڑے بڑے سننے اخباروں تک کی زندگی بنتے ہیں, ختم کر دیں. وہ جو چدراہٹ ہے زندگی, جو عملی طور پر جو ہم نے دیکھا برادریزم, چدراہٹزم, کوئی نہیں جی, اب کوئی نہیں رہ گیا. لوگ جو ہے وہ سب اور لوگوں کو اویئرنیس دیں, کوئی نہیں ہے. آپ ایسا کریں, ایک ممبرشپ کا طریقہ جو ہے وہ اپنائیں. کوئی آدمی بھی آپ کی فلاح اپنی جیب سے نہیں کرے گا. اگر آپ نے اس نظام کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ممبرشپ, اگر عوام کی 1-2 یورو میں فلاح ہوتی ہے تو عوام کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, 2 یورو میں آپ کیا فلاح دیں گے عوام کو؟ میرا خیال میں اس میں آپ کو وکیل مہیا کر سکتے ہیں, جو پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں. نہیں, پہلے کہ بہت مشکل ہے. آپ ایک آدمی سے 600 یورو لیتے ہیں اور 800 یورو لیتے ہیں, اور وہ آپ کے دفتروں کی میں جوتیاں جو ہے وہ گھسیٹتا پھرتا ہے. ایسا نظام نہیں. پاکستان کمیونٹی اتحاد کے آفس سے آپ کو اس 2 یورو میں جو ہے وہ وکلا مہیا کیے جائیں, تو یہ ایک اپرچونٹی ہوگی. تنقید کر رہے ہیں موجودہ کمیونٹی پہ؟ میں چھڑی تنقید تو نہیں, میں صرف شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مار رہے ہیں. میں صرف تنقید نہیں کر رہا, میں آپ بھی اس اگر ماضی کو خریدا جائے کو تسلیم کریں کہ آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں, سب قصوروار, میں بھی مانتا ہوں, سب ٹھیک ہے. تو اکیلا کوئی نظام ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. نظام ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتا ہوں, اب دوبارہ آن دا ریکارڈ یہاں پہ ٹکٹیں بلیک نہیں ہوں گی, آپ کے لیے اچھے ہوں گے. ٹکٹ آپ بلیک والا تو چکر ہی ختم ہو گیا, پاراتاسی ختم ہو گئی, ٹکٹوں کا بلیک میل ختم ہو گیا. آپ حقیقت مانیں کہ میں نے تھوڑا عرصہ اس میں کام کیا ہے, پاکستانی ٹکٹوں میں صرف وہ 5 یورو بیچارے لیتے ہیں. آپ کا دل ہے کہ زیادہ ہونے چاہیے؟ نہیں, میں کیوں کہوں, مجھے کیا, میں کو کمیشن ان سے لیتا ہوں کہ زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے بڑا افسردہ ہو کے کہا نا. دیکھیں کاروباری لوگ ہیں, ان کے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بڑے زور شور سے جو ممبرشپ کرنے کے لیے جو ایک سیلاب شروع ہوا ہے, میں ایک آپ کو بہت اہم بات کہنے والا تھا, لیکن آپ نے یہ مجھے یہ ٹکٹوں والے معاملے میں جو پھنسا دے, جو ایک گھسا پٹا پرانا قصیدہ ہے جو ہمیشہ سے ہم گنگنا رہے ہیں. اصل میں اگر کمیونٹی الیکشن صحیح نج پر نہ گئے, کمیونٹی فلاح, میں نے سمجھا کہ کمیونٹی کی فلاح نہیں ہو سکتی, اور صرف یہ اپنی ذات کے لیے اور ذاتی اناق کے شخص کے لیے جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو میں صدارتی امیدوار نہیں ہوں گا. تفصیل سے بتائیں, کوئی سمجھ میں نہیں آیا تفصیل. کیونکہ موجودہ کمیونٹی جو صدر ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. پیچھے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ ضرور الیکشن میں آئیں گے. دیکھیں پھر وہ عوام نے ان کی باتیں سنی ہے نا. مجھے میں آپ کو ایک مثال, سید محمد جمیل شاہ صاحب نے بھی 1 ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن میں نہیں آؤں گا. ابھی تو اعلان کر چکے ہیں, ہمارے پچھلے پروگرام میں سید محمد جمیل صاحب نے اسی طرح جمیل صاحب بھی اعلان کر دیں, آن دا ریکارڈ انہوں نے اس چیز کی جو تصدیق کی ہے کہ میں انشاءاللہ نظام کی درستگی کے لیے میں آ رہا ہوں. میں نے ان سے بات کیا, صدر صاحب, سابقہ صدر صاحب, موجودہ نہیں, ٹنور ختم ہو چکا ہے, ان سے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے جو کھویا ہے نا, اب مزید قوم میں اس کی سکت نہیں ہے, اور اگر نظام کو درست نہیں کرنا تو ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ جو ایک ٹیڑھی اینٹ رکھی گئی تھی اس کے اوپر مزید اینٹیں نہ رکھی جائیں اور اس کو درست کیا جائے. عرفان بھائی, تقریباً تمام ہی صدارتی امیدوار جتنے ہیں وہ نظام کی درستگی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اعلان بھی کر رہے ہیں کہ نظام درست کیا جائے. آیا یہ نظام میں خرابی پہلے روز سے ہے یا سابقہ یا 5 سال کے دوران ہوئی ہے, یا سلسلہ پہلے روز سے ہی اس طرح؟ میاں صاحب, میرے خیال میں نظام کی جو تشریح ہے ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, مگر میرے نزدیک جو نظام ہے وہ چتراہٹ ہے کہ میں آل ان آل, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میں اپنی مرضی کروں. ون مین شو کے, اور یہی غلط ہے, یہ غلط ہے, اور یہاں سے ساری خرابیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صدر کے ساتھ ایک ہونا چاہیے کہ اس سے پوچھ گچھ ہو, یہ نہیں کہ اس کے اوپر مسلط ہو. ان کا مطلب ہے اپوزیشن جو ہے, ٹھیک ہے, اپوزیشن بھی کہہ سکتی ہے, ایک درخواست دے دی سپریم کونسل کو, ڈائریکٹ صدر کو نہ دے, ہو سکتا ہے وہ ان کی بات نہ مانے, وہ سپریم کونسل کو ایک درخواست دیں کہ جی فلاں آدمی نے فلاں آدمی سے یہ زیادتی کی ہے, اور اس کا احتساب ہو. اچھا, رجسٹریشن کا جو عمل شروع ہوا ہے بڑے زور شور سے ہو رہا ہے, اس پر ورک ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رجسٹریشن کا عمل ہونا چاہیے انتخابات سے پہلے, یا آپ کے اس پر آپ کی کوئی اور رائے ہے؟ میرا خیال ہے میں نے جو پہلی بات کہی ہے نا, سب سے پہلے سابقہ صدر جو ہے صاحب وہ انہیں آئینی حق دیں, اس کے بعد ہم سب بیٹھ کر, صافی برادری بھی, یہاں کی اور بھی اہم شخصیات ہیں جو کافی عرصے سے یہ اس میں منسلک ہیں, تو اس کے آگے نظام کو جو ہے نئے سرے سے اسے ترتیب دیا جائے. آپ اس پر بھی اتفاق نہیں کر رہے؟ میں کیسے کروں جی, جب ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کوائف ہی نہیں ہے, تو میں ویسے ہی 4 آدمی کو بلا کر تو جی آپ سپریم کونسل ہے, تو میں کہہ دیتا ہوں جی کہ تکبیر ٹی وی کی تمام ٹیم جو ہے یہ بھی سپریم کونسل ہے. اچھا, آپ آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں جب تک نظام ٹھیک نہ ہو, جب تک سپریم کونسل کے پاس آئینی اختیارات نہ ہو, جب تک سے میری مراد آپ نے جو اپنی شرائط ابھی بتائی ہیں, آپ نے سپریم کونسل کو بھی وہ پیش کی ہوں گی, جب تک یہ شرائط ہم کیوں رکھ دیتے ہیں؟ جب تک یہ نہ ہوگا میں نہیں کروں. دیکھیں, ہم
ہمیشہ اخلاقی اداروں میں رہ کر کام کرتے رہے ہیں. یہ اخلاقی ادارہ تھا نا, ویلفیئر اخلاقی طور پر نہیں یہ نا ممبرشپ نہیں ہو یا چلو یار ہو جانے دو, الیکشن بعد میں ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا یار رہنے دو بعد میں ہو جائے گا. اب وہ بعد والی بات کو ختم کر دو. وہ اخلاق جو ہے, اخلاق قوم کے لیے رکھے نا جی, الیکشن کے بعد ان میں بانٹے, ان میں تو ہم بانٹتے ہیں, ان کو ملتے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مجھے آخری ایک سوال جو میرے ذہن میں جو گردش کر رہا ہے ماشاءاللہ کہ کیا اس مرتبہ آپ کے جو سابقہ صدر تھے, آپ کی جو ایک جو تنظیم کہہ لیں یا آپ کا ایک گروپ کہہ لیں, چودھری سرور بدھوال صاحب, کیا آپ کو آشیرواد مل گئی ان سے کہ آپ اس مرتبہ صدارت کے امیدوار بن گئے؟ مجھے تو ان سے بہت پہلے آشیرواد مل گئی تھی, جس کے آپ گواہ بھی ہیں کہ وہ جب ہی پاکستان جاتے تھے تو مجھے قائم مقام صدر بنا کر جاتے تھے. وہ تو منتخب ہو کے, ٹھیک ہے, اس وقت انہوں نے مجھے جو ہے جب الیکشن قریب آتا تھا تو وہ فوراً واپس آ جاتے تھے. دیکھیں تو سرور صاحب کا جو باب ہے انہوں نے ایک بہت اچھا وقت جہاں پہ گزارا ہے, لیکن اب وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے پاکستان میں اس مرتبہ نہیں آ رہے, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. آپ تصدیق کریں کہ وہ اس مرتبہ الیکشن میں وہ میرے بڑے بھائی ہیں, انشاءاللہ وہ میری فل سپورٹ کریں گے. آپ کی فل سپورٹ ان کی میں ہمیشہ ان کی کرتا رہوں تو وہ میری کریں گے. آپ اگر کسی کو 5 نیندرا دیتے ہیں تو وہ 10 تو آپ کو دیتا ہے نا جی. یہ آپ ان سے اپلیکیشن کر رہے ہیں یا آپ نہیں, میں لوگوں کو اویئرنس دے رہا ہوں. آپ کا ان کے ساتھ معاملہ طے پہ دعویٰ ہے. یہ نہ دیکھیں, ہم یہ نہ دیکھیں کہ جب الیکشن قریب ہو چودھری سرور آ رہا بھی آ رہا, وہ میرے ساتھ آئے گا نا جی, آئیں گے میرے ساتھ ہو کر الیکشن لڑیں گے. آنا تو انہوں نے ہے. اچھا, آپ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, صدارتی امیدوار وہ ہوں گے؟ نہیں, الیکشن امیدوار میں ہوں گا, وہ میرے بھائی ہیں, میری سرپرستی کریں گے. آپ کے لیے ووٹ مانگیں گے جی. دیکھیں جی, یہ دیکھیں گے ناظرین, آج ہم نے اسٹوڈیو میں جو دعوت دی تھی اور جو ہاٹ ایشو تھے ان پر ہم نے بات چیت کی ہے. پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو انتخابات قریب آ رہے ہیں, سپریم کونسل تشکیل پا چکی ہے. سپریم کونسل نے اپنی طرف سے جو رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے, جس کے سلسلے میں جو سابقہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ رجسٹریشن کا عمل بہت ضروری ہے. پہلے جتنے بھی پاکستانی برادری ہے وہ جو ممبرشپ حاصل کرے اور پھر انتخابات جو کروائے جائیں. آپ نے آج جو صدارتی امیدوار پاکستان کمیونٹی اتحاد چودھری محمد شبیر دھاما کی بھی بات چیت سنی. ان سے ہم نے بڑے سخت سوال بھی کیے ہیں, ہر طرح سے ان سے ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جوابات دیے ہیں جو آپ تک پہنچ گئے ہیں. انہوں نے جو میسج دینا تھا, جو کنوے کرنا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے وہ میسج آپ تک پہنچا دیا ہے. ناظرین, ہم جو انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں جو دوبارہ جو پاکستان کمیونٹی اتحاد کے حوالے سے جو صدارتی امیدوار ہوں گے ان کو باری باری اپنے پروگرام میں لے کر آئیں گے, ان کو موقع دیں گے, ان کو بلکہ مواقع دیں گے کہ وہ آ کر اپنے اپنے منشور اور اپنی اپنی پالیسی ہے جو وہ عوام تک پہنچائیں کہ وہ نظام کس چیز کو کہتے ہیں, وہ فلاح کس چیز کا نام رکھتے ہیں اور ان کا منشور کیا ہے. تو ناظرین, میں آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے جو قیمتی ٹائم سے ہمیں شرف بخشا. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.